अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जुल्फ़ी बुखारी साहब ने भी। बहुत शुक्रिया जुल्फ़ी साहब आपका। आपसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत अहम डेवलपमेंट हैं। काबीना का इजलास हुआ है जिसमें ये फ़ैसला किया गया है कि जो डिक्लेरेशन है उसको अब सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया जाएगा। दूसरी जानिब एक रेफरेंस PDM ने भी इलेक्शन कमीशन में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दायर किया है जिसमें नाअहली की दरख्वास्त की गई है। स्पीकर तोशा खाना रेफरेंस तैयार कर रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन में दायर किया जाएगा। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया था, लेकिन फिर रजिस्ट्रार से वापस ले लिया। उसमें कुछ मजीद अमेंडमेंट्स करके उसको दायर किया जाएगा। ये सियासी सूरत हाल इस वक्त गंभीर हो चुकी है। इरशाद साहब, आप समझते हैं कि ये एग्रेशन हुकूमत का इसका फ़ायदा होगा और इमरान खान को वाकई ये नायल करवा सकेंगे या पार्टी को बैन करवा सकते हैं? देखें जी, सियासी मामलात सियासत में ही, सियासी मैदान में ही हल हों तो अच्छा है, लेकिन शौक़ है अगर मौजूदा हुकूमत को तो वो पूरा करें। लेकिन जुल्फ़ी बुखारी साहब से हम पूछते हैं कि ये फरमाएं कि ये जो रेफरेंस लेके जा रही है इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले पर मौजूदा हुकूमत, आपने क्या जवाबी हिकमत अमली तैयार की है? आप समझते हैं कि ये फ़ैसला आपकी जमात को, आपके लीडर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, या वाकई कहीं ना कहीं गलती हुई है और आप मुश्किल में गिरफ्तार हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। देखें, इसमें कोई मुश्किल बात है नहीं। अगर आप देखें जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने सारी जो लिस्ट निकाली है, इस लिस्ट में आप नाम देखें तो कई तो नाम हैं, कई ऐसे हैं जिनका नाम ही नहीं है। आगे अमेरिकन एक्सप्रेस लिखा हुआ है, आगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर लिखा हुआ है, आगे .com लिखा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने, सारी इलेक्शन कमीशन ने इतनी भी जहमत नहीं की कि वो खुद ही किसी का और नाम लिख देते। कोई मतलब चार्ल्स लिख देते, कोई विलियम लिख देते, कुछ लिख देते आगे। उन्हें ये भी जहमत नहीं की कि इंसानों का नाम भी आगे लिख दें। पहली बात तो ये इतनी बोगस उनने लिस्ट बनाई हुई है। दूसरी चीज ये कि इन सारों कई सालों में उन्होंने एक दफा भी नहीं वापस PTI को लिखा कि ये 100 नाम जो हैं ये अंडर स्क्रूटनी है या अंडर क्वेश्चन है, प्लीज इसकी एक्सप्लेनेशन दे। एक दफा भी नहीं पूछा। तो ये किस किस्म की इन्वेस्टिगेशन है? तीसरी चीज, आरिफ नकवी साहब जो इसमें एक बहुत बड़े मेन प्लेयर हैं या सब्जेक्ट हैं या सस्पेक्ट हैं, जो मर्जी आप बोल लें, उनको आप मुझे बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने मेन सस्पेक्ट को भी एक दफा बुलाया हो या उनकी स्टेटमेंट ली हुई हो या उनको इन्वॉल्व किया हो किसी इन्वेस्टिगेशन के अंदर। तो ये कैसी इन्वेस्टिगेशन है? किस चीज की है? कौन से ये इनको शायद फॉरेन फंडिंग का मीनिंग ही नहीं पता कि इनने क्या किया। एक मैलिफाइड, इनने कितने साल एक तलवार लटकाई हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह जब तलवार गिरी तो उनकी नाअहली सामने आई। इसमें और कुछ नहीं नजर आती इलेक्शन कमीशन की। बुखारी साहब मैलिफाइड। और ये जी बुखारी साहब, इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जो आरिफ नकवी साहब का आपने बयान हल्फी जमा कराया वो भी बोगस साबित हुआ। वो उन्होंने बयान दिया ही नहीं था, वो तो उन दिनों में हाउस अरेस्ट थे, वो बयान भेजने की पोजीशन में नहीं थे। पहली बात तो ये कि जब आप हाउस अरेस्ट में होते हैं सर, आप प्लीज इलेक्शन कमीशन को एक कोई अक्ल की बात कर लें। जब आप मैं उनके घर गया हूँ, 100 दफा गया हुआ हूँ। अच्छा, ठीक है, आप उनके घर में जाएं, उनको क्या बयान देने के काबिल नहीं है माजरत से? जी, मतलब हर जगह वो बयान दे सकते हैं, लिख सकते हैं, फैक्स मशीन उनके पास, ईमेल्स उनके पास, कंप्यूटर उनके पास, प्रिंटर उनके पास, तो कैसे वो नहीं है? जी, हाउस अरेस्ट है भाई, उनके अपने घर में वो अरेस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा घर है, कोई उनको मुसीबत नहीं है बयान देने में। दूसरी चीज, अगर आप समझते हैं कि ये गलत है, आप फर्ज कर लें 2 सेकंड के लिए कि वो कह रहे हैं कि गलत बयानी है, तो आपके पास हर जराए है आरिफ नकवी साहब को स्काइप पे लेने का, जूम पे लेने का, व्हाट्सएप पे लेने का, फोन कॉल पे लेने का, ईमेल पे लेने का, खत पे लेने का। आपने एक दफा भी उनको लिखा है? एक दफा भी उनको ईमेल की है? ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, अब जो मामला है वो हुकूमत ने ये फैसला किया है कि ये FIA के सुपुर्द किया जाएगा और FIA इस पे मज़ीद तहकीकात करेगा। बज़ाहिर आपको क्या लग रहा है, इस प्रैक्टिस का मकसद क्या है? क्या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी मौजूदा हुकूमत चाहती है? नहीं, देखें, ये तो इंशाल्लाह जब सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन बिल्कुल अपने मजबूर हो जाएगा माजरत करने में, क्योंकि उनको माफी मांगनी होगी कि कितनी ये एक लो लेवल की किस्म की इन्वेस्टिगेशन हुई है जिसमें कोई ना सर है ना पाँव है।
ان کو ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی کہ اکاؤنٹ کیا ہے. مطلب اگر میں آپ سے بھی پوچھوں کہ ایگزیکٹلی کون سا اکاؤنٹ ان کو مسئلہ ڈال رہا ہے, آپ مجھے کوئی بتا دے. اوورسیز پاکستانی جو انہیں لسٹ کیے ہوئے ہیں اس میں سر, ان نے سوشل میڈیا ہر بندے کے گراس میں, ہر بندے کے فون پہ ہاتھ میں, ہر اوورسیز پاکستانی نے آ کے ویڈیو بنائی ہے کہ یہ میری کمپنی ہے, یہ میں ہوں. صرف تو مطلب ہے کہ یہ ہر جگہ سے گندے ہو چکے ہیں. اگر مجھے کوئی بتا دے, کوئی مجھے ایک دفعہ صرف بتا دے کہ کیا کون سا اکاؤنٹ ہے جس پہ ان کو تکلیف ہوئی ہے یا کون سا جو مسئلہ ہے, تو پھر ہم اس کے اوپر آرگیو کر سکتے ہیں. دو اکاؤنٹ تو ہیں, دو اکاؤنٹ تو زلفی صاحب ہیں. ایک تو رومیتا سیٹھی کا اکاؤنٹ ہے 13,750 روپے کا. دوسرا جو آصف خان کا ہے, جو ایک جوش یا اسرائیلی ہے, اس کا کمپنی ہے یا پارٹنر ہے, اس کے اکاؤنٹ سے پیسے آپ کو آتے ہیں. تو یہ تو دو مشکوک چیزیں ہیں نا جی. نہیں, آپ ہم سے پوچھیں نا, ہم ان کے پورے کمپنی اکاؤنٹ دیکھیں. جو کمپنی ہوتی ہے, آپ اسی وقت آپ کے شو پہ بھی آپ کمپنی پہ جا سکتے ہیں, کمپنی ہاؤس پہ, اور اس ڈائریکٹرز کے نام لے سکتے ہیں کہ کون ہے ڈائریکٹر. آصف خان ایک اوورسیز پاکستانی ہے. باقیوں جو بھی آپ نے دیکھے ہیں اوورسیز پاکستانیوں نے لکھا ہے کہ یہ ہمارے اکاؤنٹس ہیں. یہ دیکھیں, کوئی اور پارٹی پاکستان میں نہیں ہے جو میس فنڈنگ کرتی ہے. ہم ایف آئی اے نہیں ہیں, ہم کوئی آڈٹ کمپنی نہیں ہے. ہم اگر کھولیں کل اپنے اکاؤنٹس کو کہ جی سب 10-10 روپے دیں, تو دنیا میں کئی لوگ دیں گے, کئی پاکستانی ہوں گے, شاید کئی نہیں ہوں گے. ہمارا کام نہیں ہے ان کی اسکروٹنی کرنا. ہمارا کام ہے کہ جب واضح طور پہ کوئی آ کے بڑا اماؤنٹ دیں. آپ مجھے بتائیں, جو $50 دیے ہوئے ہیں, وہ کیا حکومت نواز شریف کی اس نے پلٹی تھی $50 میں یا $20 میں؟ تو اگر آپ کو کوشچنز بھی ہیں سر, میں کہتا ہوں کہ لیکن زلفی صاحب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ پی پی او 2002 کو ریفر کر رہا ہے الیکشن کمیشن, اور اس کے تناظر میں غیر ملکی کیا کوئی بھی کمپنی کسی پولیٹیکل پارٹی کو فنڈ نہیں کر سکتی. اب یہ بھی ایک بحث ہے. بہرحال اب گڈ کوشچن. لیکن جو 2002 میں جو لا تھا وہ صرف ملٹی نیشنل کا تھا. 2017 میں لا آیا ہے کمپنیز کا. جو 2017 سے پہلے جو لا تھا, ہم اسی کے مطابق چل رہے ہیں. ہماری بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ ہمیں 2002 میں نہیں پتا تھا کہ 2017 میں یہ لا آنے والا ہے. ہم تو اس وقت کا جو قانون تھا ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. ہمیں کیا پتا تھا کہ 2017 میں کیا قانون آنا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. 2017 کے بعد اگر کوئی ملٹی نیشنل نے ہمیں فنڈ کیا ہو تو پھر آپ ہمیں بتائیں. اگر بن لادن نے ہمیں فنڈ کیا ہو تو پھر ہمیں بتائیں. جی بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی بہت شکریہ زلفی بخاری صاحب, آپ کے وقت. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, پاکستان کی سیاسی اتنی گہما گہمی ہے اور اس میں بہت زیادہ حدت ہے, لیکن نواز شریف صاحب جو لندن میں ہیں اور یہ سارے پلان دیکھ بھی رہے ہیں, پلان ترتیب بھی دے رہے ہیں. آج ایک خبر یہ بھی آئی, پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا پر رپورٹ ہوا کہ نواز شریف صاحب نے 17 اگست تک کی ڈیڈ لائن دے دی ہے شہباز شریف صاحب کو کہ 17 اگست تک آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے آپ کے اتحاد نے وہ کر لیں. حکومت چلانی ہے تو یہ بھی بتا دیں, نہیں چلانی تو یہ بھی بتا دیں, اور کیسے چلانی ہے. نواز شریف آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ذہن میں ابھی تک یہ بات ہے کہ جلد الیکشن پہ چلے جائیں تو اسی میں سیاسی بقا ہے, یا یہ جو ہم پچھلے دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی قدر میں کمی ہوئی, روپیہ بڑھا, معاشی حالات میں کچھ اشاریے مل رہے ہیں, جو بڑے معاشی اشاریے ہیں ان میں کچھ بہتری نظر آ رہی ہے, کیا نواز شریف سمجھتے ہیں کہ یہ کنسسٹنٹ نہیں ہے, یہ لانگ ٹرم نہیں ہوگی اور اس کا پھر ہمیں نقصان ہوگا, یا اس ویو کو کیش کرنا چاہ رہے ہیں؟ ویسے تو یہ 17 اگست کی تاریخ بھی بڑی دلچسپ ہے. 17 اگست 1988 کو, ہاں 17 اگست کو جنرل ضیاء الحق کا جو جہاز تھا وہ کریش ہوا تھا جی, اور منظر بدلا تھا سیاست کا. یعنی 17 اگست تک ایک سیاست تھی, 5 جولائی سے 17 اگست تک ایک سیاست تھی, اور پھر 17 سے ایک نئی سیاست کا آغاز ہوا جی, اور جس میں میاں نواز شریف صاحب کی قومی سیاست کا ٹیک آف ہوا. تو 17 کی تاریخ اگر انہیں دی ہے تو کوئی سوچ سمجھ کر دی ہوگی, یا تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ سسٹم آیا تھا 10 اپریل سے, اس کا 17 تک کریش ہوگا اور نیا ٹیک آف ہمیں کرنا پڑے گا. نہیں, وہ 17 اگست 1988 تک تو ایک سائے تلے وہ پروان چڑھ رہے تھے نا, پھر اس کے بعد وہ سایہ ہٹا. اب بھی شاید یہی ہو کہ وہ سائے سے نکالنا چاہ رہے ہیں,
اب سایہ وہ نہیں ہے، اب تو کسی آصف کا سایہ لگتا ہے. صحیح. تو بہرحال اگر ایسا ہے، دیکھیں جو اس وقت صورتحال ہے وہ میاں نواز شریف صاحب جیسا زیرک سیاستدان، جوڑ توڑ کا ماہر، تجربہ ہے، 3 بار کا وزیر اعظم ہے، وہ اس صورتحال سے کسی صورت خوش تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا، ایک بھائی کی، چھوٹے بھائی کی وزارت عظمیٰ ہو، حکومت ہو، حکمرانی ہو، اور اس دور میں 2 بڑے واقعات ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب وطن واپس آنا چاہتے ہیں، آ نہیں سکتے، وہ آ نہیں سکتے. مجرم تھے، مجرم ہی رہتے ہیں. مریم صاحبہ انہیں ملنے کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتی ہیں، وہ جا نہیں سکتی. دوسرا یہ جو حالیہ واقعہ ہے حمزہ شہباز شریف صاحب کی، پنجاب ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، بلکہ شیر کے پنجے میں آ جاتا ہے، اور اس کے بعد اچانک وہ چھوٹ کے چودھری پرویز الہی کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور عمران خان کی گرفت پھر مضبوط ہو جاتی ہے حالات پر. تو وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کھیل اگر چلتا ہے آگے تو کتنا نقصان ہوگا، اور وہ کہاں ان کی سیاست اور ان کی حکمرانی اور ان کا پنجاب اور ان کا پاور سینٹر جو ہے وہ کیا رخ بدلے گا اور کیا نتائج اس سے برآمد ہوں گے. تو اگر وہ ایسا سوچ رہے ہیں یا انہوں نے ایسی انسٹرکشن دیے ہیں، میں تو کل دیکھ رہا تھا نا کہ انہوں نے پی ڈی ایم کے اجلاس میں بھی کہا کہ شہباز شریف صاحب سے کہا کہ تگڑے ہو کے ذرا حکومت کرو، یہ جو آپ ڈھیلا ڈھالا انداز نہیں. اب ہے اس میں اب ارشاد کو صاحب کریں. 2 پہلو ہیں، اس میں 2 پہلو ہیں جو حکومت کے اب فیصلے ہیں. ایک ریفرنس جو ہے وہ پی ڈی ایم الیکشن کمیشن لے کے چلی گئی ہے، ایک ریفرنس اسپیکر تیار کر رہے ہیں توشہ خانہ کا، ایک ڈکلیریشن جو ہے وہ سپریم کورٹ لے کے جانے کی بات کر رہی ہے حکومت. حکومت کی اسٹریٹجی سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جارحانہ موڈ میں ہیں. اس موڈ میں اگر نواز شریف صاحب کی منشا یہ ہے کہ 17 اگست تک بتا دیا جائے کہ کرنا کیا ہے. کل انہوں نے بات کی کہ آئین اور قانون کے تحت اس فتنے کا خاتمہ کیا جائے. اب آئین اور قانون کو وہ جو ریفر کرتے ہیں، آئین اور قانون میں بہت سی گنجائش نکل جاتی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ نے اگر کسی کو زد و کوب بھی کرنا ہے یا کسی کو انتقام کا نشانہ بھی بنانا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ نواز شریف واقعتاً ارلی الیکشن کے بارے میں اب سوچ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کو لازماً یہ علم ہوگا کہ حکمران جو ہوتے ہیں یا حکومتیں جو ہیں وہ جارحانہ سیاست نہیں کرتی، وہ جارحانہ پالیسیاں بناتے ہیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے. جی. استحکام حکومت کے حق میں ہوتا ہے، اور بے چینی، بد امنی، اضطراب، اشتعال، ارتعاش جو ہے وہ اپوزیشن کے حق میں ہوتا ہے. آپ جارحانہ سیاست کریں گے تو جواباً جارحانہ سیاست ہوگی، اور اس کا فائدہ ہمیشہ اپوزیشن اٹھاتی ہے، عمران خان اٹھائیں گے. جارحانہ حکمرانی جو ہے وہ ان سے ہو نہیں پا رہی. یہی مسئلہ عمران خان کے ساتھ بھی تھا. یہ تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا. جی. ان کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ 3 جماعتوں کا تھا. جی. ٹھیک ہے نا جی. کاف لیگ تھی، ایم کیو ایم تھی، اور باپ پارٹی تھی. 155 ان کی اپنی سیٹیں تھیں. جی. اب یہاں جو ہیں وہ کوئی 11 جماعتیں ہیں، 11 یا 12 جماعتیں ہیں. اب 11 جماعتوں کو وہ جو مینڈکوں کی پنسیری تولنے والا معاملہ ہوتا ہے، جی، 2 رکھیں گے تو 4 نکل جائیں گے، 5 ڈالیں گے تو 9 نکل جائیں گے، یہ معاملہ ہے. تو یہ مشکل ترین کام ہے. پھر پالیسیوں کا تضاد ہے. جی. یہاں یہ ہے کہ ایک پارٹی جو الٹرا ماڈرن یا سیکولر پارٹی ہے، پیپلز پارٹی، اور ایک جو ہے سینٹر کی یا الٹرا رائٹسٹ کسی زمانے میں، پھر تھوڑے ٹائم کے لیے لبرل، پھر رائٹسٹ، پھر آج کل پتہ نہیں. مولانا فضل الرحمان ہے اس کے ریلیجیس پارٹی، ریلیجیس لبرل نہیں، لبرل تو خیر وہ نہیں ہے، وہ کہتے بھی نہیں ہیں. تو اس اتحاد کو قائم رکھنا بذات خود ایک ایشو ہے. لیکن ارشاد صاحب ایک یہ جو ابھی آپ نے پارٹیوں کی بات کی ہے، نون لیگ کا ایک ماضی ہے، آپ نے دیکھا ہے، 3-4 دہائیاں آپ نے دیکھا ہے کہ نون لیگ سیاسی انتقام کے حوالے سے جانی جاتی تھی اور ان سے سخت انتقام کوئی نہیں لیتا تھا. لیکن پیپلز پارٹی متانت، ذہانت، مفاہمت، صبر، برداشت کی جماعت ہمیشہ سے رہی.
اور ایون پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اپنے لیڈر گنوا کر بھی انہوں نے ضبط کیا. پیپلز پارٹی کو کیا ہو گیا, وہ کیوں انڈوز کر رہی ہے؟ مفاہمت والی بات تو آپ کی درست ہے. متانت ذہانت جو ہے وہ نہیں ذہانت, دیکھیں بھٹو جتنا ذہین لیڈر کون تھا, میں اس بے نظیر جتنا ذہین کون یہ تھا؟ وہ بھٹو صاحب کی پارٹی تو نہیں ہے, یہ زرداری صاحب کی نہیں پارٹی ہے تو پیپلز پارٹی نے اتنی بڑی تو ووٹ تو بھٹو کا, زرداری صاحب کا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن پارٹی جو ہے وہ مفاہمت کی پارٹی ہے, اور یہ ٹھیک ہے آپ کی بات. اچھا, یہ جو سوچ رہے ہیں نا کہ جی سپریم کورٹ میں جائیں گے, پابندی لگوائیں گے, ECL پہ ڈال دیں گے, میں یعنی جو ماضی کا تجربہ ہے, جو تھوڑی بہت سیاسی سمجھ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہوگی حکومت کی کہ اگر وہ اس ناقص قسم کے فیصلے پر کسی سیاسی جماعت پر, اور ایسی سیاسی جماعت جس کے 2.25 کروڑ ووٹر ہیں اس ملک میں, جس نے ووٹ لیا ہے اور اب اس میں اضافہ ہوا ہے, کمی نہیں ہوئی, جس کی 155 سیٹیں تھیں, جس نے حال ہی میں پنجاب میں اپنی پاور شو کی ہے, اس پر پابندی لگانا اس سے بڑی حماقت نہیں ہوگی. اب اس میں دو پہلو ہیں, ایک جماعت پہ پابندی, ایک خان صاحب کی نااہلی. میں دونوں کی بات کر رہا ہوں. وہ فراز صاحب کا شعر ہے کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو, میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو, چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کے نہیں ہے. یہ کام اگر اس پارٹی نے کیا, اور مسلم لیگ نون نے کیا, پیپلز پارٹی نے کیا, تو کل کو یہ خود اس کی زد میں آئیں گے. یہ فیصلہ جو ہے, یہ فیصلہ خواہ میرٹ پر ہی کیوں نہ ہو, یہ فیصلہ جمہوریت کے حق میں نہیں ہے, لیکن اس کی زد میں تو آ چکے ہیں, اس کی زد میں تو آ چکے ہیں نا. دیکھیے نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف چلے گئے, عدالت نے وزیر اعظم کو 5 سیکنڈ کی سزا دی اور اس کے بعد ڈسکوالیفائی کر دیا. پھر اس کے بعد زرداری صاحب, عمران خان صاحب, جماعت اسلامی پاناما میں نواز شریف صاحب کے خلاف چلی. زرداری صاحب تو خیر اس میں شامل نہیں تھے, لیکن ان کا پٹیشن تو تھی وہاں پہ نا. نہیں, ان کی پیپلز پارٹی نہیں تھی اس میں, پاناما والے معاملے میں پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی. اچھا, مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ شاید ایک پٹیشن تھی ان کی. اچھا خیر, اچھا یہ زرداری صاحب اس وقت بہرحال جب نواز شریف صاحب سائیڈ لائن ہو رہے تھے تو ایک سائلنٹ لسنر تھے, ایک خاموشی سے دیکھ رہے تھے, کیونکہ وہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ گیلانی صاحب گئے. اب جب نواز شریف صاحب, جب عمران خان صاحب کے ساتھ یہ معاملہ آئے گا, اور بعد میں یہ دونوں کہتے رہے, نون لیگ نے کہا کہ وہ فیصلہ غلط تھا گیلانی صاحب والے معاملے میں, پھر پیپلز پارٹی کہتی رہی. نہیں, نواز شریف صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ اگر 10 پرائم منسٹر بھی جائیں گے عدالتی فیصلے پر تو جانے چاہیے. یہ میاں صاحب تو یہ کہتے تھے. یہ سیم گوز جب نواز شریف صاحب گئے تو عمران خان صاحب وہاں سے گیلری سے دیکھ رہے تھے. اب عمران خان صاحب کے ٹہرے میں ہیں, عمران خان صاحب کو صفائی دینی پڑ رہی ہے صادق اور امین کی بھی, اور جس طرح یہ ریفرنس جا رہے ہیں, کوئی کچھ اور ہو نہ ہو, کم از کم پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کو یہ ڈائیورٹ ضرور کر دیں گے. یہ سلسلہ بند کیسے ہوگا؟ کیا اس کے لیے 62-63 میں کسی آئینی ترمیم کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے کیا مل بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے؟ اور کیا عمران خان کی جو ایک ضد ہے کہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا, وہ ضد پے بیک کرے گی؟ دیکھیں, اس کے لیے سیاستدانوں کو, حکمرانوں کو خود کو بدلنا چاہیے, قانون نہیں بدلنے چاہیے. وہ جو علامہ نے کہا تھا نا کہ خود کو بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں, وہ مجھے یاد نہیں آ رہا. یہ جو معاملہ ہے نا کہ اس قانون کی زد میں آ رہا ہوں تو قانون بدل دوں, یہ غلط بات ہے. مجھے اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ 62 بدل دیں جی؟ بھائی آپ کیوں نہیں صادق امین ہوتے؟ آپ کیوں نہیں ایمانداری سے سیاست کرتے؟ آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں, یعنی یورپ میں, امریکہ میں, وہاں تو سیاستدان کے لیے جو ہیں کچھ شرائط ہیں اور وہ شرائط پوری کرتے ہیں. سر الیکشن اناؤنس ہو لیکن جائے, ہمارے ہاں اگر ہمارے ہاں سیاستدان زد میں آ رہے ہیں تو قانون بدل دیں. بھائی ان کو بدلنا چاہیے, یہ کریں, اپنے حسابات صاف رکھیں, اپنی شخصیت کو, اپنے کردار کو صاف ستھرا رکھیں, یہ جھوٹ نہ بولا کریں, یہ غلط بیانی نہ کیا کریں, یہ دھوکہ دہی نہ کریں. امانت دیانت جو ہے ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے. تو یہ کوئی حل نہیں ہے. حل یہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو درست کریں. وہ جو شعر میں نے فراز صاحب کا, اس پہ ایک شعر
شاکر شجاع بادہ کا بھی ہے، مصرع ہے اس کا، وہ سرائکی میں؟ سرائکی میں وہ کہتے ہیں بس شاکر فرق میاد دہ ہے، میں آج روندہ تو کل روز. اگر یہ انہوں نے کر دیا نا تو آج شاید عمران خان تو روئے نہ روئے، کل ان کو ضرور رونا پڑے گا. یہ گانے کا چکر میں نے اس چکر میں نہ ہے. یہ گانے کا شعر ہے ان کا، یہ بڑا مشہور ہے. بہرحال ارشاد صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، اب ایف آئی اے کے سپرد یہ معاملہ وفاقی حکومت نے کہہ دیا ہے کہ ہوگا، منظوری ہو گئی. اب ایف آئی اے اس پہ تحقیقات کرے گا. ایک پہلو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ اس حد تک ہی تھا، کیا انہوں نے اسکروٹنی کرنی تھی، یا فردر یہ جو تحقیقات ہیں وہ ایف آئی اے کے پاس کس طرح سپرد کی جا رہی ہیں؟ معاملہ الیکشن کمیشن کا ہے یا یہ حکومت اٹھا کے سپریم کورٹ کو بھیج دیتی؟ ایف آئی اے سے تفتیش کروانے کا کیا مقصد ہے؟ ایف آئی اے سے تفتیش کرانے کا تو سوائے اس کے کوئی مقصد نہیں ہے کہ جو لوگ پاکستان سے کوئی بھیجتے ہیں رقم وغیرہ، ان کو ڈرایا دھمکایا جائے کہ خبردار دوبارہ پیسے بھیجیے. اس کا ایف آئی اے سے کیا تعلق ہے؟ کوئی فراڈ ہوا ہے کسی کے ساتھ، کسی نے شکایت کی ہے حکومت پاکستان کو کہ جناب ہم نے پیسے دیے تھے اور وہ عمران خان کھا گئے ہیں. بابر صاحب نے پہلے شکایت کی اور وہ بھی ایف آئی اے کی درخواست لے کے پہنچے ہیں، آج پہنچے ہیں، لیکن وہ پہلے ایف آئی اے کے پاس چلے جاتے. 8 سال جو لگائے ہیں الیکشن کمیشن کے، ایک سیاسی جماعت کا معاملہ ہے. سیاسی جماعت اون کر رہی ہے، ان رقوم کو بھی، ان ڈونرز کو بھی. ٹھیک ہے نا؟ یا تو وہ انکار کر رہے ہوں نا کہ یہ پیسے ہم نے نہیں لیے، یہ نہیں کیے ایف آئی. لیکن آپ نہیں، سیدھی بات اگر کہوں، عمران خان کی گرفتاری مقصود ہے حکومت کو. عمران خان کی گرفتاری مقصود ہے، عمران خان کے ساتھیوں کی گرفتاری بظاہر یہی لگتا ہے. جی، ہمیں نیت کا تو نہیں پتا کیا مقصد ہے، لیکن کیا اس سے معاملات حل ہو جائیں گے؟ آپ رونا رو رہے ہیں. 3 دن پہلے جو پریس کانفرنس کی مفتاح صاحب نے، انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی عدم استحکام اور بے یقینی کے نتیجے میں سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں. تو اگر 2 دن سے آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مارکیٹ ہماری بہتر ہوئی ہے اور ڈالر نیچے آیا ہے، تو آپ دوبارہ بے یقینی پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ جب گرفتاریاں ہو جائیں گی تو لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ یہ حکومت مضبوط ہو گئی ہے، اس نے اتنا بڑا اقدام کر لیا ہے، تو اس کے بعد یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا؟ لیکن عمران خان صاحب بھی تو آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں نا ارشاد صاحب، انہوں نے بھی احتجاج کرنا تھا. یہ 3.5 سال بیٹھے ہیں، چل رہا ہے. یہ بیچارے تو اندر تھے سارے. کون؟ یہ نون لیگ والے، یہ تو ان کو تو خان صاحب نے نکلنا ہی باہر نہیں دیا. لیکن اس سے خان صاحب کو فائدہ ہوا یا بالآخر نقصان ہوا؟ بالآخر نقصان ہوا. نقصان ہوا. وہ زرداری صاحب نے بات کی تھی نا، یہ نیب چلے گا یا معیشت چلے گی. تو اب یہ نقصان دیکھیں، سبق کیا سیکھا ہے؟ پرابلم یہی ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اگر معاملہ سپریم کورٹ میں لے کے جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں کوئی سیاسی جماعت بین ہوتی ہے، کوئی سیاسی لیڈر نااہل ہوتا ہے، تو یہ پھر یہی کام رکے گا نہیں، یہ پھر آگے چلے گا. غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ بانجھ نہیں ہوتی، جی، وہ انڈے بچے دیتی ہیں. ٹی ایل پی کو بین کر کے پاکستان تحریک انصاف سروائیو نہیں کر سکی، شاید جس کی 2 یا 3 نشستوں میں ایک صوبائی اسمبلی میں اسمبلی میں نیشنل اسمبلی میں نہیں، ان کو بھی پھر اسے فیصلے کو ریورٹ کرنا پڑا، واپس لینا پڑا. پی ٹی آئی تو ابھی بھی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، 4 یونٹس میں اس کی حکومت ہے اس وقت. واحد سیاسی جماعت ہے جو 4 صوبوں میں ہے، جس کی نمائندگی ہے. بالکل ہے، ہر صوبے میں اس کی نمائندگی ہے. نہ پیپلز پارٹی کے پاس یہ نمائندگی ہے 4 صوبوں میں، اس وقت کسی جماعت کے پاس نہیں ہے، پی ٹی آئی کے علاوہ، پی ٹی آئی کے علاوہ نہیں ہے. تو اس جماعت کو آپ بین کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیڈر کو نااہل قرار دلانا چاہتے ہیں، یہ صرف یہ سوچ کر کہ نواز شریف صاحب نااہل ہوئے عدالت سے تو حساب برابر ہو جائے گا. لیکن دیکھیں نا ارشاد صاحب، بات ایک یہ بھی ہے کہ جماعت کو بین کرنا اور لیڈر کو نااہل کروانا، اب یہ 2 ڈیفرنٹ چیزیں. اب موٹیو حکومت کا نہیں سمجھ آ رہا کہ بظاہر تو وہ چاہتے ہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو نااہل کروا دیا جائے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے. نہیں، بظاہر جو اس وقت ان کو بھی
اگر تو دیکھیں یہ جو قانونی ماہرین ہوتے ہیں بلکہ اوورآل جو ٹیکنوکریٹ ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ یہ بے پیندے کے لوٹے ہوتے ہیں. ان کو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا کلائنٹ ہے نا یہ چاہتا کیا ہے اس کے مطابق یہ رائے بنا لیتے ہیں. بعد میں ان کو پتہ ہے کہ ڈوبنا اس نے ہے میرا کیا ہے. یہ بالکل بہت زبردست بات ہے. اب میں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سیاسی ماہرین قانونی ماہرین جو ان کو مشورے اس وقت تک آپ کے اور میرے سامنے جتنے بڑے قانون دان ہیں سوائے 2 لوگوں کے ایک اکرم شیخ صاحب اور عرفان قیدر صاحب ان 2 کے علاوہ مجھے کسی قانون دان کی جو مختلف چینلز پہ آ رہے ہیں یا جن سے ہمارا رابطہ ہو رہا ہے کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ درست فیصلہ ہے. یعنی اس میں ہر قسم کے نقائص پہ لیکن قانونی ماہرین ان کو بتا رہے ہوں گے کہ جناب اس پہ پارٹی بین بھی ہو سکتی ہے عمران خان نااہل بھی ہو سکتا ہے. اچھا لیکن جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کل جب یہ کام ہو رہا تھا آپ کہہ رہے تھے کہ یہ غلط کام ہے جی آج وہ کیسے درست ہو جائے گا؟ یا تو آپ کا یا تو یہ موقف ہونا چاہیے نا. میں اور کسی کی یہ میں آپ کوئی اور یہ بات کرے تو پھر ہے کہ جی جن کا کل تک یہ موقف تھا کہ عدالتوں کو الیکشن کمیشن کو اداروں کو کوئی حق نہیں ہے سیاسی معاملات میں دخل اندازی کا. بالکل سیاسی معاملات سیاسی میدان میں حل ہونے چاہیے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے. مجھے خورشید شاہ صاحب کی وہ تقریر یاد ہے جب انہوں نے نواز شریف صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنا دیں پاناما پر عدالت میں نہ جائیں. خط لکھا تھا نا میاں نواز شریف صاحب نے سپریم کورٹ کو کہ جی آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور ہم پیش ہوں گے یہ کریں گے. اس وقت خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ پارلیمانی کمیٹی یہ وہ ذرائع اب وہ پارلیمانی کمیٹی کہاں چلی گئی. لیکن ارشاد صاحب ایک دیکھیں یہ جو ساری پریکٹس ہے نا شاید جو میں جس چیز کو سمیل کر رہا ہوں وہ اس لیے ہے کہ عمران خان پہ اتنا پریشر بلڈ کیا جائے کہ اس کے بعد عمران خان کو یہ احساس ہو کہ یوسف رضا گیلانی کا جانا بھی غلط تھا نواز شریف کا جانا بھی غلط تھا اور اگر آپ گئے تو یہ بھی غلط ہوگا. لیٹس سٹ اور کوئی معاملات طے کیے جائیں. شاید اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کی روش پہ ماضی میں نہیں چلی. نون لیگ کی ایک روش رہی ہے انتقام کی آپ کو بھی پتہ ہے بڑا سنگین انتقام کی رہی ہے لیکن پیپلز پارٹی اس کو ڈسکریج کرتی تھی. اب پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہے تو شاید یہ ان کا الٹیمیٹ مقصد ہو کہ خان صاحب آئیں بیٹھ کے رولز آف گیم طے کر لیتے ہیں. یہ بھی مقصد ہے. دوسرا اس سے بڑا مقصد جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگلا الیکشن جو ہونا ہے اس وقت عمران خان صاحب کمپین نہ کر سکیں. جی جیسے نواز شریف صاحب نہیں کر سکے 2018. اصل جو مقصد نظر آتا ہے بظاہر نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں کمپین اور پارٹی کی قیادت عمران خان نہ کریں کیونکہ وہ بہت بڑے کمپینر ہیں. وہ نیریٹو بلڈنگ کے ماہر ہیں. ان کی ایک کرزمیٹک پرسنالٹی ہے. موٹیویشنل اسپیکر ہے بہت اچھے. موٹیویشنل اسپیکر بھی اب بن گئے ہیں. جی تو اب اگر وہ کمپین کر رہے ہوں گے تو اس کے مقابلے میں مریم نواز صاحبہ ہوں یا بلاول صاحب ہوں یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا خود شہباز شریف صاحب ہوں تو پھر ان کا چراغ جلے گا نہیں. تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ اگلے جو سال 6 مہینے 8 مہینے جتنا بھی عرصہ ہے عمران خان صاحب کا وقت یا تو جیل میں گزرے حوالات میں گزرے یا عدالتوں میں گزرے پیشیاں بھگت رہے ہوں. ایک مقصد تو یہ اچیو کر ہی لیں گے عدالتوں والا جو یہ طریقہ اپنا رہے ہیں اور شاید ان کی پالیسی بھی ڈائیورٹ. اچھا ایک اور بات ہے جی لیکن دیکھیں اب عدالتوں پر آپ دباؤ تو بڑھا دیں گے لیکن عدالتوں نے بھی اگر یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ ہم اس میں گند میں نہیں پڑیں گے آپ جانے آپ کے کام جانے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ہوگا جو خان صاحب نے کہا تھا رات کو کیوں کھلی. اب نون لیگ والے کہیں گے دن کو کیوں کھلی. عدالتوں کو تو جس کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہی چارج کرتا ہے. یہ بھی تو ایک اس ملک کے اندر المیہ ہے نا. ارشاد صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ایشو یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان وہ عمران خان ورسز آل کو پروو کرنا چاہتے ہیں اور یہ ثابت کرنے پر تل گئے ہیں کہ ہم سارے مل کر بھی سارے ریاستی اور حکومتی وسائل بھی ہمارے پاس آ جائیں سارے جو ادارے ہیں وہ بھی ہماری پشت پر کھڑے ہو جائیں تو پھر بھی سیاسی میدان میں ہم عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور یہ کوئی اچھی آل سے مجھے یاد آیا یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے.
آل اردو والا آل جی انگریزی والا نہیں، اردو والے آل سے یاد آیا کہ 3 سال کے بعد ارشاد صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایلڈرلی مائنس ہو جائے گا سب سلسلہ؟ ایلڈرلی مین نواز شریف، عمران خان، شہباز شریف، آصف یہ زرداری، میں نہیں کہہ آل آ جائے گی؟ نہیں، وہ جو سیاست ہے نا اور یہ حکمرانی کا مزہ ہے، یہ دیکھیں زرداری صاحب کی جو صحت کا عالم ہے، وہ ایک کپ اٹھاتے ہیں چائے کا تو وہ دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوتا ہے انہوں نے، جی، لیکن وہ سیاست سے ریٹائر نہیں ہو رہے. پچھلا الیکشن انہوں نے لڑنا ہے اور اگلے بھی لڑیں گے. بہترین ایگزامپل جو ہے وہ ہے سردار فاروق احمد خان لغاری کی، جی، جو صدر پاکستان کے عہدے پر پہنچ گئے، لیکن جب الیکشن آیا تو وہ ایم این اے بن کے بالکل اسمبلی ٹھیک میں ہے. بیٹھ گئے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق ڈپٹی اسپیکر ہمیں جوائن کر چکے ہیں. کنڈی صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. کنڈی صاحب یہ بتائیے، یہ جو اب تیاری آپ نے کی ہے، ایف آئی اے کی انکوائری ہوگی، تفتیش تحقیق وہ کریں گے. نون لیگ تو ماضی میں ایسا کرتی رہی، لیکن پیپلز پارٹی تو تھوڑا مفاہمت سے چلتی تھی. پیپلز پارٹی کیا منوان ان سب فیصلوں کو انڈوز کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی اور کیبنٹ میں ایک ڈیسیجن ہوا، یونینمس ڈیسیجن ہوتا ہے. اس میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی موجود تھی اور تمام پارٹیز موجود تھیں. سب سے پہلی بات تو یہ، اگر ایک چیز غلط ہوئی ہے تو غلط چیز اگر آپ بولیں کہ اگر ایک عمران خان جو ہے وہ چوری میں پکڑا گیا اور پاکستان پیپلز پارٹی بولے کہ جی وہ چور نہیں ہے اور وہ فرشتہ ہے، تو یہ بات تو غلط ہے. ایک چیز ہے، ہم یہ کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن حساب کتاب ہر کسی نے دینا ہے اور وہ دینا پڑے گا ان کو. اب یہ کہہ کہ نہیں چوری بھی ہوئی ہے اور حساب کتاب بھی نہیں دینا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. اچھا کنڈی صاحب، یہ جو ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجا جا رہا ہے بین کرنے کے لیے تحریک انصاف کو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹیفائیڈ ایکٹ ہوگا؟ واقعی تحریک انصاف پر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ ملک دشمن پارٹی ہے؟ کیونکہ آئین میں جو لکھا گیا ہے، آرٹیکل 17 کی جو سیکنڈ وہ ہے پارٹ ہے، اس میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی جماعت ملک کی مفادات کے خلاف کام کر رہی ہو اس کو بین ہونا چاہیے. کیا تحریک انصاف ملک دشمن جماعت کے طور پر ڈکلیئر کر رہے ہیں آپ؟ ملک دشمن کی بات تو نہیں ہے، لیکن دیکھیں فورن فنڈڈ تو یہ جماعت ہے اور پروہیبٹڈ فنڈنگ بھی ہوئی ہے. اور آپ اگر دیکھیں تو فورن فنڈڈ جماعت آپ کے جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں ہے کہ آپ کسی بھی فورن کمپنی سے یا کسی بھی ادارے سے یا کسی بھی مطلب ہے کہ اس سے آپ فنڈنگ جو ہے وہ نہیں لے سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو ایسے ہیں جس پہ وہ آئے ہیں شوکت خانم کے نام پہ انہوں نے اپنے پارٹی کے لیے استعمال کیے. کچھ اکاؤنٹس جو ان کے لوگوں کے ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو انہوں نے اون کرنے سے کہا کہ ہم ان کو اون ہی نہیں کرتے، جس میں ان کے سابق اسپیکر اسد کیسر، ڈپٹی اسپیکر سوری صاحب، گورنر اسماعیل صاحب، گورنر شاہ فرمان صاحب، بلکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے بھی اکاؤنٹ کو انہوں نے اون نہیں کیا. اب پریزیڈنٹ پاکستان کے اکاؤنٹس کو انہوں نے اون نہیں کیا تو اس کا مطلب بے نامی اکاؤنٹ ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اس پہ استعفیٰ دینا چاہیے کہ آپ کی پارٹی آپ کے اکاؤنٹس اون نہیں کرتی اور ایک آپ بے نامی اکاؤنٹس چلا رہے ہیں، تو اس پہ تو آپ کا استعفیٰ بنتا ہے اگر اخلاقیات ہوں. لیکن یہ تو درس اخلاقیات کے، کرپشن کے، ڈاکو بننے کے، چور بننے کے سب کو دیتے تھے، لیکن اپنے اوپر جب آ گیا تو دیکھیں کیا کہتے ہیں. کنڈی صاحب ایک معاملہ یہ ہے جی سر، ایک سوال ہے، ایک ٹیکنیکل سوال ہے، ذرا سمجھا دیں. ٹیکنیکل سوال یہ ہے، الیکشن کمیشن نے ایک ورڈکٹ دے دیا، ہونا تو یہ چاہیے بطور حکومت، اس کے بعد آپ اس کو لیں، جو طریقہ کار ہے آپ سپریم کورٹ چلے جائیں. لیکن اب یہ معاملہ ایف آئی اے کو آپ دے رہے ہیں ورڈکٹ آنے کے بعد، یہ کن گراؤنڈز پہ ہے؟ اس کی لیگل جو آپ کے پاس دلیل ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں آج جو ہمارے لا منسٹر صاحب ہیں اور لا ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے کیبنٹ کو بریفنگ دی ہے. ان میں سے کچھ چیزیں ایسے ہیں کہ جس نے جانا ہے ایف آئی اے میں، کچھ چیزیں اگر حکومت جو ہے وہ جو کام کری اس نے سپریم کورٹ بھی جانا، سپریم کورٹ نے اس کے وجہ سے. لیکن ایک ادارے نے، الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک ادارہ ہے، اس نے تو ان کو ڈکلیئر کیا ہے نا کہ انہوں نے یہ کام غلط کیے ہیں. یہ ماضی میں عمران خان صاحب اور اب بھی جب یہ اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو چور اور ڈاکو کا لقب دیتا تھا، کون سی عدالتوں نے یہ ثابت کیا کہ فلاں چور اور فلاں ڈاکو ہے، اور یہ لوگوں کو چور اور ڈاکو کہتا تھا؟
آج یہ خود انٹرنیشنل چور اور ڈاکو ثابت ہو چکا ہے، اور اب اپنے لیے بھی وہی لفظ استعمال کرے جو انہوں نے لوگوں کے لیے استعمال کیے ہیں۔ ہمیں اپوزیشن جو ان کی تھی، ان کو یہ ہمیشہ کہتے یہ فلانا چور ہے، فلانا ڈاکو ہے، فلانا یہ کر دے، کون سی عدالت نے ثابت کیا ہے؟ ان کو تو ایک ادارے نے ثابت کر دی سی پی نے کہ آپ نے غلط کام کیا ہے۔ آگے جائیں گے، آگے بھی عدالتیں، سپریم کورٹ ہے یا FIA، انہوں نے انکوائری کرنی ہے اور انہوں نے آپ سامنے لے کے آنا ہے۔ لیکن میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا آپ کو ٹوٹلی موقع بتایا کہ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے نہیں ہیں، لیکن حساب کتاب ہر کسی نے دینا۔ اگر کسی نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے، کسی نے چندے کے پیسے لوٹے ہیں، کھائیں تو انہوں نے حساب کتاب دینا ہے۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ جو ورڈکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ممنوعہ فنڈنگ ہے، یہ فارن فنڈنگ نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ کمپنیوں کا جو معاملہ ہے یہ 2017 کا جو ریفارم ایکٹ تھا اس میں یہ شامل کیا گیا، اور جبکہ کیس ہے 2008 سے 13 کا، جب کمپنیوں وغیرہ کو کوئی ایسی ممانعت نہیں تھی کہ کمپنیاں پیسے نہیں بھیج سکتی۔ تو 17 کا قانون جو ہے اس کا اطلاق 8 اور 13 کے درمیان کس طرح ہو سکتا ہے؟ دیکھیں تو اب آپ جائیں گے آگے جو فورمز اس میں جائیں گے تو اس میں یہ PTI ثابت کرے گی کہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جو پچھلا ایکٹ ہے اور 2017 ہے، اس کو اگر آپ اکٹھا پڑھا جائے، میں بھی اس کو اکٹھا پڑھیں تو وہ جو ہے اس میں وہ لاگو ہوتا ہے۔ لیکن پروہیبٹڈ کا کیا مطلب ہے؟ ممنوع۔ فورن فنڈڈ اور پروہیبٹڈ، چلو فورن فنڈڈ تو باہر سے فنڈ ہے، پروہیبٹڈ فنڈنگ کیا ہے کہ یہ چیز بالکل ممنوع ہے۔ تو پھر ممنوع چیز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور فورن فنڈنگ اور ممنوع فنڈنگ میں فرق ہے، مجھے پتا ہے کہ فورن فنڈنگ، لیکن جو ممنوع جو فنڈنگ ہے وہ بھی فورن سے آئی ہوئی ہے۔ تو ممنوع فنڈنگ اگر فورن سے آئی ہوگی، جو کہ آپ جو ہے آپ کے، لیکن یہ کیس ہم نے تو نہیں کیا، یہ بس پارٹی نے تو نہیں کیا، یا باقی جماعتوں نے تو نہیں کیا جو ان کے خلاف ہیں۔ ان کے اپنے ایک ممبر جو کہ ان کا بنیادی رکن تھا، ان کا اپنا گھر کا بھیدی تھا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں جس طریقے سے عارف نقوی صاحب کو یہ ڈیفینڈ کر رہے، عمران خان صاحب ڈیفینڈ کر رہے تھے، عارف نقوی صاحب کو دیکھیں کہ ان کا کیا پوزیشن تھی، پاکستان میں ان کے خلاف کیا تھا، امریکہ میں کیا ہے، UK میں کیا ہے، اور یہ اون بھی کرتے تھے کہ ہاں جی میرے دوست ہیں، مجھے انہوں نے فنڈنگ کی۔ اور آپ پچھلے جو فارمر DG FIA جو تھے میمن صاحب، اس کا بھی انٹرویو دیکھیں، انہوں نے ان کے متعلق جو بتایا اور عمران خان کو اور ان کا بتایا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لہٰذا اس میں کوئی وہ ایسی دو رہ نہیں ہے، لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ ہر بندے کو چور اور ڈاکو کہنے والا آج خود ثابت ہو چکا ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے، الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ اس نے جو ہے یہ جو ہے اس نے ایک انڈرٹیکنگ کہیں، چاہے وہ آپ اس کو فارم کہیں یا جو بھی ایفیڈیوٹ کہیں، یا آپ اس کو کہیں کہ جی یہ واٹ ایور جو بھی نام دیں، لیکن اس نے اس پہ سائن کیے ہیں۔ انڈرٹیکنگ اس نے غلط لکھی ہے، اس نے جو چیز صاحب آپ کی جماعت کے سینئر رہنما اعتزاز احسن صاحب کل ہمارے ساتھ پروگرام میں تھے، انہوں نے کہا کہ اس طرح اگر سیاسی پارٹیاں بین ہونا شروع ہو گئی تو پھر کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں بچے گی، یہ معاملہ صرف PTI تک نہیں رہے گا، اس کی زد میں نون لیگ بھی آئے گی، اس کی زد میں پیپلز پارٹی بھی آئے گی۔ دیکھیں اعتزاز احسن صاحب تو اپنے ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ پارٹی کے ترجمان نہیں ہے، میں تو پارٹی کا ترجمان ہوں۔ میں ان کی قدر کرتا ہوں، ایک سینئر پولیٹیشین ہے، ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، ان کا اپنے ایک جو ہے وہ اپنی ذاتی رائے دے سکتے ہیں ایز اے لائر۔ تو انہوں نے کل پیش ہونا ہے، لائر ہیں تو اپنے ایز اے لائر وہ اپنی جو ہے وہ تجویز دے سکتے ہیں، لیکن ایز اے پارٹی اسپوکس مین تو غالباً میں نہیں سمجھتا کہ وہ دے رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پارٹیاں بین ہوں گی تو ہونے دیں۔ اگر آپ PTI کو بچانے کے لیے بولیں کہ پورا پاکستان تباہ ہو جائے گا تو ایسی بات تو نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے حساب کتاب دینے، PTI والوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے حساب کتاب دینے، باقیوں نے اپنے حساب کتاب دینے۔ کونی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر PTI بین ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں باقی جماعتیں بھی ہوتی ہیں تو آپ اس پہ مطمئن ہوں گے کہ ٹھیک ہے ساری جماعتیں ہو جائیں، لیکن PTI بین ضرور ہونی چاہیے۔ نواز شریف صاحب نے جب گیلانی صاحب ہوئے تھے تو انہوں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ اگر عدالتیں 1 یا 10 پرائم منسٹر کو نکالتے ہیں تو نکال دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب خود ہو گئے تو پھر اس کے بعد وہ رونا دھونا شروع کر دیا۔ وہ کہہ رہے تھے فیصلہ غلط تھا گیلانی صاحب والا۔ دیکھیں میں اس پہ ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کو مشرف دور میں بیان کیا گیا تھا، اس وقت بھی ان کے لیگل ایڈوائزر کون تھے جو آج کل ان کے ترجمان میجورٹی آ رہے ہوتے ہیں، اس وقت مشرف کے بھی وہ ترجمان تھے، اور پیپلز پارٹی کو بین کرنے کے لیے انہوں نے طریقہ نکالا کہ انہوں نے پارٹی کے اندر انٹرنل الیکشن نہیں کر رہے، اس کو بین کر دیں، اور ہماری پارٹی کو بین کر دیا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پھر ہم نے دوبارہ ایک پارٹی فارم کی، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے نام پہ الیکشن کرا ہے، مخدوم امین فہیم صاحب کو اس کا ہم نے ہیڈ بنایا، اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین آج بھی چل رہی ہے۔ تو اچھی بات ہوتی ہے کہ اس وقت بھی اسی طرح ہمارے جو ہے
ٹی وی کے جو ہے مختلف یہ جو فیصل کریم صاحب آپ نے بات کی، دیکھیں آپ نیپ جو ہے وہ بین ہوئی تو اے این پی سامنے آ گئی. اب سوال یہ پولیٹیکل حقیقت تو ختم نہیں ہوتی، پولیٹیکل حقیقت تو ختم نہیں ہوتی، میں تو آپ صرف یہ کیسے کہہ رہا ختم ہوں کر کہ سکتے ہیں؟ جو دیکھیں میں وہ پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں جو شخص جو کہتا ہے کہ مجھے سپریم کورٹ کے ایک جج نے کہا کہ میں صادق اور امین ہوں، اور وہ پروانہ گھما رہا ہے پورے دنیا میں کہ جی میں تو بڑا صادق اور امین ہوں. آج الیکشن کمیشن آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں، آپ ایک جھوٹے شخص ہیں، آپ نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، آپ صادق امین نہیں رہے. اور جب صادق امین نہیں رہے، آپ نے اگر اپنے ریٹرنز میں جھوٹ بولا ہے، آپ کے دستخط سے ہوا ہے، تو اس کے اوپر جو بھی آرٹیکلز لگتے ہیں، چاہے وہ اے ہے، چاہے بی ہے، چاہے سی ہے، وہ آپ کے اوپر لگنے چاہیے. اور آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا چاہیے جو باقی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہم قائد اعظم کا پاکستان چاہتے ہیں، ہم دو پاکستان نہیں چاہتے، ایک پاکستان ہونا چاہیے، سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. جو میرے ساتھ ہونا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی ہو، وہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو، ہر کسی کے ساتھ برابری کی بنیاد پر ہونا چاہیے. یہ نہیں محسوس کریں لوگ کہ ایک کے لیے ایک پاکستان ہے، یا عدالت ہے، یا جی ادارہ ہے، یا دوسروں کے لیے دوسرا ادارہ ہے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، اجازت دیجیے.